बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वफाकी काबीना ने मुल्क की पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दी जो शहरियों की सलामती, मुआशी तहफ़्फ़ुज़ और अस्करी सिक्योरिटी को आपस में मरबूत अंदाज में जोड़ती है और इसके मकासद में रिवायती और गैर रिवायती सिक्योरिटी चैलेंजेस बशमुल खुराक, इसके अलावा पानी, अस्करी तहफ़्फ़ुज़, दहशत गर्दी, आबादी में इजाफे और बैरूनी दुनिया बिलखसूस बड़ी ताकतों से ताल्लुकात जैसे अहम मामलात से कैसे निपटना है वो नुकात भी शामिल हैं। और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब ने इस मौके पर कल जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे काबीना की ब्रीफिंग के सिलसिले में, तो उन्होंने कहा कि जब तक किसी कौम का विजन बलाई सतह पर क्लियर नहीं होता तो फिर उससे मुतल्लिक पॉलिसियाँ बनाना वो इंतहाई मुश्किल हो जाता है कि किस चीज़ के लिए क्या अहमियत है और उसके लिए क्या फाइनेंशियल एलोकेशन होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी में बड़ी अर्क रेजी की गई और इसका दौरानिया 2022 से 2026 तक है, यानी कि 5 सालों पर यह मुहित होगी। ज़ाहिर बात है किसी भी मुल्क की कौमी सलामती पॉलिसी की बहुत सी जुजियात होते हैं और वो इवॉल्व कर रहे होते हैं वक्त के साथ। इस हवाले से ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। कल हमने देखा कि पाक फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब का भी ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी का इजरा एक अहम संग मील है और उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज सिक्योरिटी पॉलिसी के अहदाफ के हसूल में अपना मुकम्मल किरदार अदा करेगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। उसके लिए दो इंतहाई मौजू और नुमाइंदा शख्सियत ज्वाइन कर रही हैं, उनका तौर मैं आपसे कर रहा तो हमें ज्वाइन कर रही हैं अमजद खान न्याजी साहब। आप मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा के आप चेयरमैन हैं। बहुत शुक्रिया अमजद न्याजी साहब, आपने हमें वक्त दिया। हमें स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, साबिक सेनेटर हैं, लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और आप जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर थे तो आप जो दिफा की कमेटी है, कायमा कमेटी बराए दिफा सेनेट, उसके आप बड़े फाल रुकन जबकि दिफाई पैदावार के चेयरमैन रह चुके हैं। आप दोनों मौजूद को फॉर्म वेलकम। मैं आपकी इजाज़त से अगर न्याई साहब जनरल कयूम साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करें। जनरल साहब, इस कौमी पॉलिसी में जो मरकज़ व महवर है वो अवाम की फलाह को रखा गया है और उसके साथ साथ कोर पे इक्तिसादी इस्तेहकाम, इकनॉमिक सिक्योरिटी। इस वक्त असर हाजिर में पाकिस्तान को मुतफरिक चैलेंजेस का सामना है जिसमें इकनॉमिक स्टेबिलिटी भी है, आपकी सिक्योरिटी चैलेंजेस भी। मैं आपसे जानना चाहूँगा ये जो पिवट पॉइंट रखा गया है कि एक आम आदमी की फलाह के लिए रियासत काम करेगी और इक्तिसादी इस्तेहकाम को महवर बनाया जाएगा और गैर रवायती जो चैलेंजेस है जैसे मैंने इब्तिदा में कहा, चाहे वो खुराक है, आबादी में इजाफा है, पानी है, ये भी नेशनल सिक्योरिटी का अब अहम जुज़ हैं। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? और इसकी अमल दरामद का एक मरबूत मैकेनिज्म भी वज़ा किया गया है। जनरल कयूम साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अनवार, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो वैक्यूम में नहीं बनाई जा सकती। इसकी बुनियाद जो है, इसकी बुनियाद ये है कि एक थारो इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल एनवायरनमेंट्स, रीजनल एनवायरनमेंट्स और आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट्स, अगर आप उन सबको सही तरीके से आइडेंटिफाई करें, आपकी परसेप्शन में कुछ मुख्तलिफ हो, मेरी में कुछ हो, नेशनल कंसेंसस हो कि एनवायरनमेंट्स हैं क्या, उन एनवायरनमेंट से आप डिड्यूस करते हैं और आप कई जो मोईद यूसुफ साहब कह रहे हैं ना कि क्लैरिटी ऑफ विजन हो, उससे क्लैरिटी आती है कि यस ये हालात है। यानी हम किसी खुशफहमी में हो तो वो भी गलत है और हम टोटली डिप्रेस्ड हो तो वो भी ठीक नहीं है। तो पहली बात तो ये होनी चाहिए। दूसरा आपने बड़ा राइटली कहा कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी, ये शुरू में क्या होता था, शुरू में डिफेंस पॉलिसी को ही तकरीबन नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी समझा जाता था और वो महवर उसका डीसीसी थी, डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट, और एट द मरकजी लेवल के ऊपर और डिफेंस काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लेवल के ऊपर होती थी। लेकिन वेरी राइटली ये रियलाइज किया गया कि नेशनल सिक्योरिटी जो है ये एक वाइडर सब्जेक्ट है। इसका पिवटल पॉइंट, जैसे कि अभी डॉक्टर मोईद यूसुफ ने भी हाईलाइट किया, आप भी कह रहे हैं, वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है मुल्क के अंदर और उसके अंदर शामिल है फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी एंड ऑल दैट। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका एलिमेंट है वो है नेशनल कोहेजन। यानी आप अगर इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, आपके तेल के कुएं हो, डॉलर गलियों में फिर फैल रहे हो, लेकिन आप आपस में दस्तों गरेबान हो तो आपकी फिर एक नेशनल सिक्योरिटी का एक चैलेंज बनता है। तीसरा जो पॉइंट है वो आपकी डिफेंस पॉलिसी है जो प्रोएक्टिव हो, जो ऑफेंसिव डिफेंस में हो, जिसके अंदर
آپ کے یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. کنونشنل تیاری کیا ہے آپ کی ہونی چاہیے, ان چیلنجز پہ جو شروع میں ہم نے ڈسکس کیے, آپ کے جو میزائلز کی اسٹرینتھ کا کیا ہو, آپ کی نیوکلیئر ڈیٹرنس کا کیا ہو, آپ کی یہ چیزیں اس کے اندر بیسڈ آن دی تھریٹ پرسپشن جو کہ انوائرمنٹ سے آپ نے لی ہوتی ہے. تیسرا پوائنٹ کے اندر ہے کہ آپ کی پرو ایکٹیو فارن پالیسی, انٹرنلی بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن جیسے ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بنا تو ہم تنہا تھے, ٹوٹل امریکہ نے بھی نہیں مدد کی. آپ کو اپنے دوست یاروں کے بلاکس بنائے ہوتے ہیں اور آپ ڈپلومیٹکلی اس چیز کو ڈپلومیسی سے ڈیفیوز کرتے ہیں تھریٹ کو, اور وہ کرتے ہیں. تو آپ کی جو نیشنل پالیسی ہے اس میں ہائی لائٹ کرنا ہے. جیسے میں محیط یوسف کو سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پیسفل کو ایگزسٹنس, جو قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کہا تھا. لیکن ساتھ ہی جو دو اور پوائنٹ ہے, وہ ایک ہے انوائرمنٹل سیکیورٹی. ہمیں پتا ہو کہ کس زون میں ہے, اس میں ارتھ کوئکس بھی ہیں, سیلاب بھی ہیں, جس سے ملک کئی تباہ ہو جاتے ہیں. تو اس کو بھی ذہن میں آپ کو رکھنا ہے. اور لاسٹ از کہ سائبر وار کی جو آپ کی پالیسی ہے, وہ کہ سائبر تھریٹ ہے, تو کتنی تھریٹ ہے. اچھا, ان پہ بیس کر کے جو آپ پالیسی بناتے ہیں اس کے دو پورشن ہیں. ایک اس کا ہے کلاسیفائڈ پورشن جو کہ پبلک کی کنزمپشن کے لیے نہیں ہوتا, لیکن وہ تھوڑا سا ہے, وہ ڈیفنس سے ریلیٹڈ چیزیں کچھ ہوتی ہیں جو یا کاؤنٹر سائبر کے لیے آپ نے جو کی ہے یا کاؤنٹر انٹیلیجنس کی ہے. باقی مثلاً کہ اکانومی کا آپ کا کیا حال ہے اور اس کو امپروو کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے, اہداف ہونے چاہیے. آپ کی جو نیشنل کوہیژن ہے ملک کے اندر, آپ ایک ورکنگ ریلیشن شپ اپوزیشن سے رکھیں, آپ کی پارلیمنٹ مؤثر ہو. اور دوسرا یہاں میں بتاؤں موسٹ امپارٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ پالیسیز ایمانیٹ ہوتی ہیں پارلیمنٹ کے فلور سے. اچھا, یہ جو جنرل صاحب آپ نے نکتہ اہم اٹھایا کہ پارلیمنٹ کے فلور سے, میں امجد نیازی صاحب, چونکہ وہ قومی اسمبلی کی کامیہ کمیٹی برائے دفاع کے چیئرمین, امجد نیازی صاحب, پالیسی تو زبردست ہے اور اس کے مختلف پہلو ہیں. جتنا ابھی تک پبلک کنزمپشن میں آیا ہمارے سامنے تو وہی ہے, ظاہر بات ہے یہ بھی اس کے ڈاکومنٹ میں بتایا گیا, بلکہ ڈاکٹر محیط یوسف صاحب نے کہا کہ اپروپریٹ ٹائم پر اس کو پبلک ڈسکورس کے لیے بھی سامنے لایا جائے گا, یعنی عوامی رائے بھی اس پر آئے گی اور تمام جو اس کی تفصیلات ہیں جو شیئر کرنے کی ہوں گی وہ شیئر کی جائیں گی. یہ جو نکتہ جنرل قیوم صاحب نے اٹھایا, آج آپ نے دیکھا سینٹ میں بھی اپوزیشن اس پہ بہت زیادہ انہوں نے شور مچایا ہوا تھا کہ یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ پارلیمنٹ میں کیوں کر ڈیبیٹ نہیں ہوا. آپ چونکہ قومی اسمبلی سب سے بڑا ہمارا پارلیمنٹ کا جو ایوان زریں ہے وہ بہت بڑا ایک فورم ہے, سینٹ بھی ایوان بالا ہے, آپ سے میں جاننا چاہوں گا آپ سمجھتے ہیں اس کو کیا پارلیمنٹ کے فورم پہ ڈسکس ہونا چاہیے تھا پہلے منظوری سے پہلے, یا اب ہو جانا چاہیے منظوری کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا موڑ ہے جس کو ہم نے ایک رائٹ ڈائریکشن کی طرف سے ایک مکمل جامع پالیسی لائی ہے, جسے قومی سلامتی کا نام دیا گیا ہے. اس میں آپ کی جیسا کہ فوڈ سیکیورٹی ہے, اس میں آپ کا ہر صحت کے حوالے سے آپ کی جو سلامتی ہے, اس کے علاوہ ساورنٹی ہے, پھر آپ کے دوست ممالک کے ساتھ, پھر آپ کے آس پاس کے جو ممالک ہیں آپ کے ریجنل, ان کے ساتھ آپ کے تعلقات, اور پھر اس میں کافی ساری چیزیں ہیں جس کے متعلق جو ہے وہ ایک جامع انداز میں آگے بڑھنے کا ایک روڈ میپ دیا گیا ہے. اور یہ کہنا اپوزیشن کا کہ جی اس بارے میں یا ہمیں اس کے بارے میں جو ہے وہ قوم کو نہیں بتایا گیا یا پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا, تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2 اجلاس اس سے پہلے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے نیشنل اسمبلی میں ہوئے تھے, جس کے اوپر کافی ساری ڈیبیٹ بھی ہوئی تھی. اور تیسری محیط یوسف صاحب جو ہے ایک اور اجلاس ہوا تھا جس میں اپوزیشن کو بھی بلایا گیا تھا. بدقسمتی سے اپوزیشن نے اس کا بائیکاٹ کیا اور اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. تو اب یہ کہنا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا, دیکھیں کیبنٹ بھی تو پاکستان کی کیبنٹ ہے, ریپرزنٹیٹو وہاں پہ بیٹھے ہیں, اور جناب پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان صاحب جو ہے وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں. تو اس ماحول میں یہ کہنا کہ جی پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا, تو جو کیبنٹ ہے یا پرائم منسٹر ہے وہ تو اسمبلی ہی سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں, اور اسمبلی پھر ان کو الیکٹ کرتی ہے ایز اے
मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द ठीक, तो आपकी जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी, आप समझते हैं, आपने ठीक कहा, मुनासिब नहीं जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने जो कौमी सलामती कमेटी है पार्लिमानी, उनको दावत दी थी, ब्रीफिंग देना चाह रहे थे, अपोजिशन ने बायकॉट किया था। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अब चूंकि ये पॉलिसी मंजूर हो गई है, तो क्या आप समझते हैं कि ये आपका फोरम है, स्टैंडिंग कमेटी या नेशनल असम्बली, क्योंकि वैसे भी मिनी बजट की बात हो रही है, इसके अलावा स्टेट बैंक की जो लेजिस्लेशन उस हवाले से बात हो रही है, और यहाँ पर हम इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी की बात करें, तो ये मामला आपस में जुड़े हुए हैं। आप समझते हैं अब इनको इस पर डिबेट होनी चाहिए या आप लोग कराने का इरादा रखते हैं, न्यायी साहब? पहली तो बात यह है कि जियो इकोनॉमिक्स हो, जियो पॉलिटिक्स हो, और आपके दिफाई नुक्ता नज़र से जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उसको वज़ा किया गया है। और मैं समझता हूं कि देखें, आपके जैसे काइनेटिक हैं, उसके खिलाफ स्टेट जो है, जो स्टेक होल्डर एक्टर्स हैं ना, काइनेटिक एक्टर्स हैं, उनके खिलाफ स्टेट जो है एक्शन ले रही है। उसी तरह जो नॉन काइनेटिक एक्टर्स हैं और उनके खिलाफ भी आपने एक जामिया पॉलिसी देनी थी। जैसा कि आपको सियालकोट के अंदर जो वाक़या पेश आया है जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया है कि इस जैसे फिर वाक़यात आइंदा ना हो, इसलिए तो कहा गया है कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ भी, कारोबारी तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जाएगा। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि अपोजिशन जो है वो हर लिहाज से हमेशा एक पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में रहती है और से सियासत की नज़र करना चाहती है। मैं समझता हूँ उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि कौमी धारे में आने वाले जो मामलात हैं या इश्यूज़ हैं उस पे ऊपर उनकी पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए थी और होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से ये पाकिस्तान की तारीख में एक नया मोड़ आया है। नया मोड़ है। मैं जाऊँगा जनरल क्यूम साहब, सर आप लोगों के दौर में नेशनल एक्शन प्लान बना था 2014 में, वो इंतहाई अफसोसनाक सानिया हुआ था, साने APS। अभी 16 दिसंबर हमने इस हवाले से गुफ्तगू भी की थी, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू थे। एक नेक्टा बॉडी बनाई गई थी आप लोगों ने, लेकिन वो फिर अनफॉर्चुनेटली कोऑर्डिनेशन की अदम मौजूदगी की वजह से गैर फाल रहा ये इदारा। उसमें आप समझते हैं अब चूँकि इसमें मुख्तलिफ एजेंसीज़ भी शामिल होंगी, आपकी नेशनल लेवल की, प्रोविंशियल लेवल की, लॉ इन्फोर्समेंट, आर्मी की, ज़ाहिर बात है हमारी इंटेलिजेंस की, इनके कोऑर्डिनेशन को कैसे बेहतर बनाया जाए कि खुदा न खास्ता टर्फ वॉर में पड़े बगैर मामलात को पर अमलदारी पे ज़्यादा तवज्जो हो सके और फिर नेक्टा वाली मिसाल ना दोबारा से कायम हो पाए। या देखिए, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट नेशनल एक्शन प्लान का दिया। मसला ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन्हें डेमोक्रेटिक सेटअप, इन्हें पार्लियामेंट्री सिस्टम, जहां रिपोर्ट में भी हमने पब्लिक की वेलफेयर और पब्लिक को अवेयर रखने की बात की है, तो पब्लिक के नुमाइंदों को अगर आप इग्नोर करेंगे, देखिए अपोजिशन का काम है पॉइंट्स को हाईलाइट करना, जो वो समझते हैं कि ये इनको बेहतर, उस पर डिबेट होती है और फाइनली एक पॉलिसी सामने आ जाती है। लेकिन सर वो कह रहे डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब की सरबराही में की मौजूदगी में एक कमेटी का इजलास बुलाया गया था नेशनल सिक्योरिटी का, उससे बायकॉट किया था, तो मुझे भी याद है अपोजिशन ने। जी 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 अनवर, आप देखें, खुदा के लिए मोहित यूसुफ बहुत अच्छे इंसान है, बड़े पढ़े लिखे हैं, मैं समझता हूँ, बट ही इज एन अनइलेक्टेड एडवाइजर जो कि पिछले 2 साल से पाकिस्तान में आए हैं। यहाँ लोग बैठे हैं जिन्होंने सारी उम्रें यहाँ डाली हैं और वो अपने मुल्क के हालात को अच्छी तरह समझते हैं। फिर उस ब्रीफिंग में ना प्राइम मिनिस्टर जो चीफ एग्जीक्यूटिव है कंट्री के, जिन्होंने सुनना था अपोजिशन को कि ये क्या कहते हैं और उसके ऊपर देखना था कि इसमें कितना मवाद है, कितना वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते, या उसका सिक्योरिटी वालों ने क्या जवाब दिया, वो भी नहीं थे, बहुत मिनिस्टर भी नहीं थे उसके अंदर। तो ये कमेटी एक छोटी सी में अलग बात करना का बात नहीं होती, आपको हाउस के अंदर ओपन करें। पहले तो एनवायरमेंट्स के ऊपर 2-4-5 दिन डिस्कशन होनी चाहिए कि हमारे ख्याल में हम कहाँ खड़े हैं, ताकि हमें कोई इल्यूजन्स ना हो। नंबर 2, पॉलिसी की जो मेन इश्यूज हैं, अगर क्लोज डोर भी करने हैं तो वो किए जाए। इसके बाद एक कंसेंसस बना के हुकूमत के पास आए और फिर वो कैबिनेट देखती है और उसमें कैबिनेट अपना करके तो वो उसको आगे करती है। ये ऐसे नहीं होता। आप देखिए नेशनल एक्शन प्लान में जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो जब हमने देखा कि ये तो कौमी सलामती को एक बिग खतरा है, जहां
ہمارے اسکولوں پہ GHQ پہ حملے ادھر ادھر ہو رہے, تو اس کے اندر ساری پارٹیاں جو اندر بھی تھی, جو ایون پارلیمنٹ کے اندر نہیں بھی تھی, ان پارٹیوں کو بھی, آرم فورسز کے لوگوں کو بھی, آپ نے عمران خان صاحب کو بھی ریکویسٹ کی تھی, اور he was kind, he came, because اس وقت بھی وہ نواز شریف صاحب سے تو ہاتھ بھی نہیں ملاتے تھے اس وقت بھی, لیکن سب بیٹھ کے بنا, اس کے اوپر کمیٹیز بنی اور بہت سا کام ہوا. لیکن سر وہ جو نیکٹا ادارہ بنا تھا وہ غیر فعال رہا انفارچونیٹلی, سوال جو میرا تھا. نیکٹا کے ادارے کے اندر فنڈز بھی دیے گئے تھے ان کو, ان کا سٹاف بھی لگایا گیا تھا. مین ایشو تھا یہ وزیرستان کا والا, مین ایشو تھا بلوچستان کے اندر لوگوں کو جو وہاں ان کو امپاور کرنا. تھرڈ ایشو تھا کراچی کا, پھر تھا ملٹری کورٹس کی بات تھی, اور بہت سے ایسے ایشوز تھے جو ہیٹ سپیچز کا تھا, فنڈز کی فریزنگ کے تھے, اسکولوں کو یہ جو آپ کی پرسکرائبڈ آرگنائزیشنز کو پکڑنے کا تھا. بہت کام ہوا تھا اس کے اوپر, لیکن کچھ ابھی رہتا تھا. نیکٹا تو آپ دیکھیں, نیکٹا تو کیا ہے, ابھی تو سی پیک بھی جو آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے اکنامکس کے اندر ایک عام رول ادا کرتا ہے, وہ بھی بیک برنر کے اوپر ہے. ابھی اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہوتی نا. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, یہ اچھی بات ہے کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی پہ دھیان دیا. مجھے اس پہ بھی خوشی ہے کہ آج ہم یہ نہیں کہہ رہے ٹی ٹی آئی, ٹی ٹی گئی, نواز شریف آئے گا جائے گا, یہ فضول ڈسکشن ہے, یہ چور ہیں ڈاکو ہیں. آج ہم نیشنل سیکیورٹی پالیسی پہ بات کر رہے ہیں, لیکن ہم صرف سیمینٹکس کی بات کر رہے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے, کیا کیا ہے, سوچا کیا ہے, کرنا کیا ہے, کہاں ہم کھڑے ہیں, فیوچر پلان کیا ہے. یہ آپ کے الیکٹڈ یعنی سپریم باڈی آپ کی پارلیمنٹ ہے. یہ نکتہ اٹھا رہے جو جنرل صاحب, میں نیائی صاحب یہ نکتہ دوبارہ اٹھایا جنرل صاحب نے کہ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ عوامی نمائندگان کے سامنے لائی جائیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اپروپریٹ ٹائم پہ لائی جائیں گی؟ اور دوسرا نیکٹا کا سوال جو میں نے جنرل قیوم صاحب سے کیا تھا, میں آپ سے بھی کروں گا, کیونکہ اس میں بتایا گیا ہے کہ ماہانہ ایک رپورٹ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ شیئر کی جائے گی. جو سیکیورٹی ہمارا نیشنل ڈویژن ہے ڈاکٹر یوسف صاحب کی سربراہی میں, وہ منتھلی رپورٹ دے گا. لیکن اصل چیز ہے اداروں کے درمیان بہتر کوارڈینیشن, اشتراکی عمل, جس کا ماضی میں فقدان پایا گیا, اس کو کیسے یقینی بنایا جائے گا سر؟ بات ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ سٹیک ہولڈرز کو اپنے ساتھ ملا کے پاکستان کی عوام تک, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو عام آدمی کی سمجھ سے ابھی بالا تر ہوں گی, بہت سارے فیصلے ہوں گے اور ان کی امپلیمنٹیشن ہوں گی, اس میں کئی آپ کو مراحل سے گزرنا ہوگا. ان مراحل سے جب آپ گزرتے ہیں تو بعض معاملات جو ہے وہ تکلیف دہ لگتے ہیں, کیونکہ آپ رائٹ ڈیسیجن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو یقیناً جب آپ اپنے پارلیمنٹ کے اراکین کو اپنے ساتھ ملا کے اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف جائیں گے تو یقیناً اس کے بہتر نتائج ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس پہ دوسری رائے ہی نہیں ہے. اور دوسرا نیکٹا جو ہے, بالکل نیکٹا تو دیکھو ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے, اور ڈیٹا جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری کو یا آپ کی فارن منسٹری کو یا پی ایم آفس کو دے سکتا ہے. اس کا کام تو صرف ڈیٹا کلیکشن ہے, اس کے علاوہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے. اس نے خود تو کچھ نہیں کرنا نا, اس کے پاس تو چیزیں جو پروونس سے آنی ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں انہوں نے پرووائڈ کرنا ہے ڈیٹا. ٹھیک ہے, اور مجھے یہ بتائے گا کہ اکنامک سوورینٹی, ظاہر بات ہے لوگوں کی ویل بینگ, تو انفارچونیٹلی ہم تو آئی ایم ایف کے 22ویں پروگرام میں ہیں. تو امجد نیائی صاحب, اس سے پہلے جنرل قیوم صاحب کی جماعت بھی آئی ایم ایف پروگرام میں تھی, پیپلز پارٹی بھی رہی, آپ بھی کی بھی جماعت ہے, اور ظاہر بات ہے اب ان کی جو نئی شرائط ہیں ان پہ لیجسلیشن بھی, ایک امینڈمنٹ بل کی بھی باز گشت سنائی دے رہی ہے. آج چونکہ آپ ممبر قومی اسمبلی ہیں, منی بجٹ کی گونج بھی سنائی دے رہی تھی. ایسے میں کیسے اس کو آگے بڑھایا جائے گا نیشنل سیکیورٹی کو, جب ہم عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ ان کے ساتھ ارینجمنٹس میں ہوں گے, آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوں گے, اور ساتھ میں بہت اپوزیشن کی جانب سے اعتراض کیا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو ایسی اٹانومی دی جا رہی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے تابع نہیں ہوگا, وہ بہت آزاد ہو جائے گا. اس پہ کیا کہیں گے جو اپوزیشن کا کرٹیسزم ہے؟ دیکھیے, دو باتیں, ایک تو آپ کے نظریاتی سرحدیں ہیں اور ایک آپ کی سرحدیں ہیں ود ان پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان. ٹھیک ہے, اس کے لیے دیکھیں اکنامک سوورنٹی مسٹ ہے, اور تبھی آپ اپنے ملک کو ساورن بنا سکتے ہیں جب آپ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوں گے. اور دوسرا آپ کا یہ کہنا کہ منی بجٹ نہیں ہے,
یہ آپ کے فائنینشیل ایڈجسٹمنٹ ہے، تو اس کو آپ منی بجٹ کا نام دینا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے، اور ہے بھی نہیں، کیونکہ منی بجٹ تو آپ نے کوئی نئے ٹیکسز جو ہے وہ عام آدمیوں پہ تو نہیں لگا رہے نا، 360 ارب روپے کی جو ایگزیمپشنز ان کو وڈرا کر رہے ہیں نا کہ آپ کے بہت سارے 360 ارب کی جو ایگزیمپشنز کہیں سے آپ وڈرا ہو رہے ہیں، اور اس کہیں سے آپ کا مطلب ہے اس میں کوئی اور وہ بھی نہیں ہے کہ جن کا عام آدمی کے ساتھ تعلق ہو، اس کا کوئی عام آدمی سے تعلق نہیں ہے۔ ہاں ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں جو ود ان پاکستان ہیں الحمدللہ ان کے ریٹ تو بہت نیچے آئے ہیں، ایک آؤٹ سائڈ پاکستان جس کی زد میں پوری دنیا ہے اس کے لحاظ سے قیمتیں بڑی بھی ہیں، جس سے کرنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑا بھی ہے، تو اس لحاظ سے ہمیں اپنا توازن برقرار رکھنے کے لیے ود ان پاکستان یا آؤٹ سائڈ پاکستان جو چیزیں آ اور جا رہی ہیں اس کو ہم نے بیلنس کرنا ہے، اس کے لیے ہمیشہ قومیں سوچتی ہیں اور آگے کی طرف بڑھتی ہیں، اس کو آپ منی بجٹ کا نام دیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کو نام پہ اعتراض ہے، بارکیف ظاہر بات ہے جو بھی فائنانس بل میں آپ نے ایڈجسٹمنٹس لانی ہے، ترمیمات لانی ہے، وہ تو آپ کو یقیناً ظاہر بات ہے کرنا ہوگا، مجھے نام پہ اعتراض نہیں ہے نہ صرف بلکہ اس پہ انوار نہیں آئی ایم ایف کے ساتھ صرف ارینجمنٹ نہیں ہے بلکہ ود ان اس پہ بھی ہے، ہمیں کس میں بھی ہے؟ دیکھیں ود ان پاکستان ہم نے اپنے جو اخراجات ہیں یا ہمارے پھر ہم نے اپنے معاملات گورنمنٹ چلانی ہے، تو اس کے لیے ہمیں تو دیکھیں بجائے اس کے کہ ہم قرضے لیتے پھریں اور دوسرے کے آگے کشکول لے کے بھاگ رہے ہوں، تو بہتر ہے کہ کچھ ہمیں اب اپنے اخراجات میں جی بالکل ضروری تو یہی ہے کہ کشکول توڑنا چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جنرل قیوم سے سر آپ کیا اس حوالے سے کہہ رہے تھے سر، آپ بھی کیونکہ جیو اکنامکس کی باتیں ہو رہی ہیں سر۔ بالکل ٹھیک ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات جیسے اب یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے، لیکن اس میں چونکہ منی بل انوالو ہے، دیٹ از وائی اس کو جو ہے منی بجٹ کہا جا رہا ہے، اور اس کے اندر اور زیادہ جو ٹیکسز لگیں گے تو اس میں پبلک افیکٹ تو ہوگی، بٹ آفٹر ہیونگ سیڈ دیٹ میں یہ کہوں گا کہ اگین اس کے اوپر ڈسکشن ہو اور پروز اینڈ کانز آئیں، بڑے بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں پارلیمنٹ کے اندر، سینٹ میں، نیشنل اسمبلی میں، بڑے بڑے کوالیفائیڈ لوگ ہیں جو پوائنٹ دیں گے، ان میں سے آپ لیٹ سے کچھ پوائنٹ لے لیں گے کچھ نہیں لیں گے، تو کم از کم آپ تھارو ڈسکشن ہوگی، پبلک اویئر ہوگی، تو جو اپوزیشن ہے وہ بھی گورنمنٹ کے الیکٹڈ لوگ ہیں اور ان کی بھی یہ ڈیوٹی ہے اور وہ کریں گے۔ ایک تو یہ بات، دوسری میں بات یہ کہہ رہا تھا، میری ایک ریکمنڈیشن یہ تھی کہ ایک سیکنڈ مجھے اس کو بند کر رہا ہے، ایک سیکنڈ جی پلیز، یہ جو نیشنل میں ایک تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ پارلیمنٹ کے اندر ڈسکشن، جی یہ تو آپ کا نکتہ آ گیا۔ اچھا دوسرا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے ٹاپ لیول کے اوپر، چونکہ یہ نیشنل ہے اور جس میں پرائم منسٹر چیئر کرتے ہیں اور چاروں سروسز چیف ہوتے ہیں اور کی منسٹرز ہوتے ہیں صرف 4-5، اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہوں بوتھ سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے، اور پلس اسپیکر نیشنل اسمبلی اینڈ چیئرمین سینٹ، چونکہ یہ اگر نیشنل پالیسی اس لیول پہ، یہ کیبنٹ کی کمیٹی نہیں ہے، یہ ایک نیشنل ایک سٹرکچر ہے، میری یہ ریکمنڈیشن ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بھی ٹائم تھا تو اس وقت بھی میں چونکہ ادھر تھا ایز اے ملٹری سیکٹری، تو یہ بات ہوتی ہے کہ ڈی سی پی کے اندر باتیں کئی ہو جاتی ہیں جو ادھر پتہ نہیں ہوتی، تو اس کے اندر ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال میں جہاں آپ مل کے بیٹھیں گے نا، کنسنسس کریں گے، جب آپ ایک ایسی پالیسی جو پوسٹیرٹی کے لیے ہے، جو ریاستی پالیسی ہے، اس میں ریاست کے سارے سٹیک ہولڈرز آئیں، اور اپوزیشن جو ہے، اگر حکومت کے پاس کوئی 1.5 کروڑ ووٹ تھا تو اپوزیشن کے ٹوٹل ملا کے 3 کروڑ سے بھی زیادہ تھے۔ یہ جو سجیشن آئی ہے جنرل قیوم صاحب کی، امجد نیائی صاحب آپ کی کیا رائے اس حوالے سے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی سجیشن ہے، ایک تجویز ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو ایپیکس فورم ہے جس نے اس کی سب سے پہلے منظوری دی اس کے بعد کیبنٹ میں ہے، کیا یہ آپ اس سجیشن پہ آپ کی کیا رائے ہے جو انہوں نے کہا کہ اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں، اسپیکر نیشنل اسمبلی، چیئرمین سینٹ؟ دیکھیے تجاویز جو ہے وہ ہمیشہ ان کو مثبت لینا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ اگر جس میں قوم بہتری کی طرف بڑھ سکے تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی دوسری رائے تو ہے نہیں، انہوں نے اچھی تجویز دی ہے، اور میں یہ ان کی تجویز جو ہے وہ گورنمنٹ تک جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اچھی تجویز ہے، لیکن اصل میں بدقسمتی پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جب آپ اپنی
جو ہمارے دوست ہیں وہ وہاں پہ پالیٹکس سٹارٹ کر دیتے تو مسائل وہاں پہ آتے، لیکن اچھی تجویز کو میں خوشائند قرار دے دیتا ہوں۔ اچھا، نیشنل کوہیژن کی بھی اس پہ بات ہوئی ہے اور اس ڈاکیومنٹ میں پڑھ رہا تھا جس کا ذکر جنرل قیوم صاحب نے بھی کیا۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیسے قومی ہم آہنگی، وہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ جب ہم قومی سلامتی کی بات کرتے ہیں، سپریم نیشنل انٹرسٹ مطلب اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، اس کی بڑھوتی کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ امجد نیائی صاحب، آپ کی کمیٹی، ظاہر بات ہے آپ لوگوں کو بڑی سینسیٹیو بریفنگز بھی ملتی ہوں گی اور انفارچونیٹ ایشوز بھی حالیہ دنوں میں آئے ہیں۔ سیالکوٹ کا واقعہ آپ نے بھی ذکر کیا، اس میں پاکستان کی ایز اے نیشن انفارچونیٹلی پاکستان پہ ایک بدنما داغ لگا ہے ہمارے دامن پہ، اور ہم نے بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہو۔ نیشنل کوہیژن کو آگے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے ایٹ سوسائٹل لیول، ایٹ پولیٹیکل لیول؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ برداشت کا جو عمل ہے وہ ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا بدقسمتی سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے ایک سوچ کو آگے کی طرف پروان چڑھانا ہے جس کا میں سمجھتا ہوں جناب پرائم منسٹر کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے جو رحمت العالمین اتھارٹی بنائی ہے، اور اس اتھارٹی کے نیچے بہت بڑے اسکالرز کام کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو لے کے چلیں گے، سیرت النبی کو لے کے چلیں گے، قرآن پاک کی احکامات کو آگے لے کے چلیں گے، تاکہ پھر ہماری جو نظریاتی سرحدوں کی محافظ ڈاکومنٹ ہے، جسے قرارداد مقاصد بھی کہتے ہیں، قرارداد پاکستان بھی کہتے ہیں، اس کی اصل روح کے مطابق ود ان پاکستان جو ہے ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرانا ہے۔ بدقسمتی سے ہم جو نان کائنیٹک ایکٹرز ہیں جو افیکٹو ہو رہے ہیں، ان کے خاتمے کے لیے ہم نے آگے کی طرف بڑھنا ہے۔ دیکھیں، پاکستان کے وجود کے ساتھ ہم سب کا وجود ہے۔ جی، اللہ نہ کرے کہ پاکستان کا وجود اگر خطرے میں پڑتا ہے تو دیکھو ہماری کیا حیثیت ہے، بحیثیت ایک ہم پھر کیا خانہ بدوش کہلائیں گے، ہمارا کوئی وجود ہی نہیں ہوگا۔ اور ہم جو ہے اللہ معاف کرے، ہم سب کے لیے جو آخری میں سمجھتا ہوں پناہ گاہ ہماری جو سرزمین پاکستان ہے، ہم سب کی زمین ہے، جس سے ہی ہم اپنے فخر سے کھڑے ہو کے پوری دنیا میں پورے قد سے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جب سب چیزیں تو پاکستان کے وجود کے ساتھ ہیں۔ بالکل، آپ نے کہا قرارداد مقاصد کا آپ نے ذکر کیا، قرارداد پاکستان کا بھی کیا۔ جنرل قیوم سے سر میں ایک نکتہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، آپ اس کو بھی اگر ایڈ کرنا چاہیں سر۔ فورن پالیسی بھی بہت اہم جز ہے، جیسے آپ نے بات کی۔ ابھی ہم نے پچھلے دنوں 41 سال بعد جو ہے وہ افغانستان پہ OIC کا اسپیشل ایکسٹرا آرڈنری اجلاس بلایا، جس میں 70 ممالک کے ڈیلیگیٹس نے شرکت کی، اور پاکستان نے ایک میسج دیا، ورلڈ کو انگیج کرایا، جو سب سے امپورٹنٹ اس وقت ایشو ہے افغانستان میں، ہیومینیٹیرین کرائسس۔ آپ سمجھتے ہیں اس طرح کی انیشیٹو سے بھی ایک بہتر امیج جائے گا، اور پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اور جو اکنامک ڈپلومیسی کی بھی بات کی جاتی ہے، وہ بھی اہم جز ہونے چاہیے نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے؟ فار شور، میں نے شروع میں بتایا نا کہ آپ کی جو فارن پالیسی ہے وہ بھی وائبرنٹ ہو، اور وائبرنٹ پالیسی صرف تقریروں سے نہیں ہوتی۔ آپ کو باہر نکل کے آپ کا، اور اسپیشلی زیادہ مؤثر، نیازی صاحب ایگری کریں گے میرے ساتھ، زیادہ مؤثر پارلیمنٹری ڈیلیگیشنز ہوتے ہیں۔ آپ مختلف انوائز بھیجتے ہیں، آپ کا پارلیمنٹ ٹو پارلیمنٹ انٹریکشن ہوتا ہے ٹو کریٹ اے گڈ ول ود دس ڈفرنٹ کنٹریز، آپ کا آنا جانا رہے۔ ادروائز جو اگر آپ کی پالیسی ڈارمنٹ ہو، آپ آئسولیٹڈ ہو، تو دنیا جو ہے وہ اپنے مفادات دیکھتی ہے، تو پھر آپ کو نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح اکنامکس کی جو بات ہم کر رہے ہیں، وہ بھی اگر دور رس پالیسی ہوگی، لوگ معاشی لحاظ سے خوشحال ہوں گے تو ملک مضبوط ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 10-12 سالوں میں ہمارے جو فائنانس منسٹر رہے ہیں، وہ تو جو نوید قمر صاحب تھے الیکٹڈ، کچھ 6 مہینے رہے، اس کے بعد اسد عمر صاحب الیکٹڈ تھے، 6 مہینے رہے۔ اس کے بعد ہماری حکومت میں اسحاق ڈار صاحب تھے، جنہوں نے کنزیکٹو 5 سال 5 بجٹ پیش کیے، ایک سے ایک ان کو پتا تھا بھی میں یہ کر رہا ہوں، اگلا میں نے یہ کرنا ہے، اگلا یہ کرنا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو فارن ایڈوائزرز ہیں یہ اپنے فیلڈ میں بہت اچھے ہوں گے، لیکن ان کے گراس روٹ لیول کے ایشوز جو نیازی صاحب کو اپنے کانسٹیچوئنسی کے لوگوں کا یا مجھے چکوال کے علاقے کے لوگوں کا پتہ ہے، وہ ان کو نہیں پتا، اور ان کی پھر ہمدردی، اور اسپیشلی جب IMF اس طرح پینیٹریٹ کر جائے کہ گورنر بھی ان کا ہے اور وہ آزاد بھی ہے اور وہ تنخواہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ادھر سے لے رہا ہے، تو پھر ایک ڈاؤٹ کریٹ ہوتا ہے۔ اینڈ آئی تھنک کہ IMF کے $1 بلین لینے کے لیے ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم ناک رگڑیں ان کے سامنے۔ دیکھیں میرے خیال میں 2011-12 میں
وہ IMF کا جب یہ PPP والوں سے ہو رہا تھا مسئلہ تو GST پہ سینگ اڑ گیا, تو جو الیکٹڈ جماعت تھی اس نے کہا نہیں کرنا, ہم نے نہیں کرنا, آپ ختم کر دیں سسٹم کو ہمیں. اس کے باوجود جو نیشنل ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے مدد کی تھی, آج بھی اب $1 بلین کے لیے ہر چیز دیکھیں. یہ جو IMF کے ساتھ نیگوسیشن از دی مین تھنگ, اور نیگوسیشن جو الیکٹڈ بندہ کر سکتا ہے نا, جو گراس روٹ لیول کا سیاستدان ہے, جس کو پتہ ہے بریڈ اینڈ بٹر ایشو آپ لوگ پیپل کے, تو وہ صحیح کر سکتا ہے. آئی تھنک ان چیزوں کو کریں. یہ نیائی صاحب یہ اہم نقطہ اٹھایا جو جنرل قیوم صاحب نے الیکٹڈ منتخب, جیسے آپ منتخب MLA ہیں, وہ سینیٹر تھے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے فرق پڑتا ہے نیگوسیشنز میں؟ اور یہ الزام بار بار اپوزیشن کی جانب سے لگایا جاتا ہے. ہمارے بہت نہایت محترم ہے ڈاکٹر رضا باقر صاحب کہ IMF سے ان کا تعلق ہے, ظاہر ماضی میں رہے ہیں, آپ اس حوالے سے کیا جواب دیں گے؟ نیچرل بات ہے, جو ڈیموکریٹک پروسیس سے نکل کے آیا ہو اور وہ لوگوں کے مسائل جو ہے وہ گراؤنڈ ریئلٹی سے دیکھ کے آیا ہو, اس کی سوچ میں اور ٹیکنوکریٹس کی سوچ میں یقیناً بہت فرق ہوتا ہے. اور بدقسمتی سے پاکستان میں ٹیکنوکریٹس جو ہے ان کا کردار جو ہے اچھا بھی رہا ہے, لیکن ان کا کردار جو ہے نیگیٹو بھی رہا ہے. بات تو آپ ان لوگوں کی ہے کہ وہ لوگ جو اچھے کردار کے مالک ہیں انہوں نے ڈیلیور بھی کیا. مجید صاحب جو ہمارے بھائی ہیں, ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر نیشنل سیکیورٹی ہیں, اچھے پاکستانی ہیں, انہوں نے ڈیلیور بھی کیا ہے, نالج رکھنے والے ہیں, ویل نون پرسن ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ڈیلیور بھی کر رہے ہیں. کبھی کبھی کوئی ٹیکنوکریٹ ڈیلیور نہیں کرتا. بات دونوں کا آپ دیکھیں, اس کے پازیٹیو نیگیٹو دو طرح کے ہمیشہ رائے آتی رہی ہے, تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. IMF کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ $1 بلین کے لیے اتنی کڑی شرائط کا ماننا, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جو جنرل قیوم صاحب کا یہ کنٹینشن ہے کہ اتنی کڑی شرائط عائد کی جا رہی ہیں IMF کی جانب سے, اور $1 ارب کی قسط انہوں نے اس کے بعد ریلیز کرنی ہے, کیا یہ شرائط قابل قبول ہونی چاہیے؟ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس اور پالیسی کے بعد جو ہے کچھ ایریاز میں جس میں بہت سارے سبجیکٹس کا احاطہ کیا گیا ہے, تو اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم نے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے. ہم نے پالیسی جو پاکستان کی ہیں ود ان یعنی کہ پاکستان جو ہے اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان, ان کا تسلسل رکھنا ہے. چاہے کوئی بھی ہو, کسی بھی سطح پہ بیٹھا ہوا ہو, اس کے سامنے ایک روڈ میپ ہوگا کہ ہم نے کن اداروں سے, جیسے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ IMF کے پاس کوئی گورنمنٹ خوشی سے تو نہیں جا رہی, یہ ہمارے پہ ایک بوجھ ہے جس کا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ IMF جانے کے بعد بہت سارے اور ڈونرز ہیں جو ایجنسیز ہیں, وہ اصل چیز تو وہ ہوتے ہیں کیونکہ IMF تو آپ کو اتنا بڑا لون نہیں دیتا, لیکن IMF کی بیس پہ چونکہ گارنٹور جو ہوتا ہے وہ IMF ہوتا ہے, وہ دوسرے کئی ایجنسیز ہیں, کئی ممالک ہیں, ان کو وہ سیکیورٹی دیتا ہے کہ پاکستان کے خدا نخواستہ کسی بھی حالات میں وہ گارنٹور ہوں گے اور ان کا پیسہ جو وہ ڈوبے گا نہیں. اور جن کے پاس بندہ کشکول لے کے جاتا ہے وہ اپنی شرائط تو منواتا ہے. اگر کاش کے پاکستان اور پاکستان کے شہری یہ بات سمجھ لیں کہ ہم نے ٹیکسز دینے ہیں, اور ہمارے جو ادارہ ہے FBR ہے وہ بھی اگر اپنے پور تھروٹل کے ساتھ اگر کام کرے کہ ہماری انڈاکومنٹڈ جو اکانومی ہے اس کو ڈاکومنٹڈ کی طرف اور تیزی سے لے کے جائے, تاکہ ہمارے جگہ آج 22 کروڑ سے اوپر کے آبادی ہو چکی ہے, اور بدقسمتی سے کتنے میرے خیال میں 5 to 6 ملین لوگ ہیں جو ٹیکس دے رہے ہیں. باقی تو ہمارا بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز کے سسٹم سے ہم آگے کی طرف پروسیڈ کر رہے ہیں. جی نیائی صاحب, آپ نے عام نکتہ اٹھایا. میرے اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے. آپ کا بہت شکریہ نیائی صاحب, چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے دفاع ہمارے ساتھ موجود تھے, شریک گفتگو تھے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سینیٹر عبدالقیوم صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ویلیبل ان پٹ کیا. یوورس بڑا اہم ڈاکومنٹ ہے, اس کی مزید اور تفصیلات بھی آئیں گے, تو ان پہلوؤں پہ بھی ہم ضرور گفتگو کریں گے. غذائی تحفظ بھی بہت بڑا ایشو ہے. پاکستان جو ہے زرعی ملک ہے, اس کو کیسے غذائی تحفظ کے حوالے سے مکمل طور پہ خود مختار اور خود سے ہم جو ہیں وہ اپنی پیداوار کو اتنی بڑھائیں کہ جو ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکیں. اس پہ بھی ہم ضرور ایک سیگمنٹ کریں گے آنے والے دنوں میں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آئیں گے تو ہم سمندر بھر پاکستانیوں کے پوٹینشل اور ایفرٹس پہ گفتگو کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ, دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.
पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड, सेहत सबके लिए, हुकूमत पंजाब। नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड, सेहत सबके लिए, हुकूमत पंजाब। And they achieved their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हमारे साथ मेहमान हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न्यूयॉर्क के सरबराह भी हैं, अमजद नवाज साहब, जो मारूफ बिजनेसमैन है, 30 साल से वहाँ पर मुकीम है, और इनसे जानेंगे कि समुद्र पर पाकिस्तान के हवाले से क्या जज्बात रखते हैं। उनकी माशाल्लाह बहुत सी कंट्रीब्यूशन है, बड़ा कलीदी किरदार है समुद्र पर पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान की इकॉनमी में, पाकिस्तान की माशरती और मुआशी लाइफ में जुड़े हुए होते हैं पाकिस्तान के साथ। बहुत शुक्रिया अमजद साहब, आपने प्रोग्राम दस्तक के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, अब आप लोगों को भी हक राय दही का हक मिल गया है, कानून साजी कर दी गई है, बड़ी दरीना एक ये डिमांड थी हमारे समुद्र पर पाकिस्तानी भाइयों और बहनों की। इस हवाले से क्या तासुरात हैं हमारे एक्सपर्ट कम्युनिटी का, पहले ये बताइएगा पीटीवी के व्यूअर्स को। जी, थैंक यू वेरी मच अनवर भाई, आपका और पीटीवी का, फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। सबसे पहली बात यह है जी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ये जो करंट लेजिस्लेशन हुई है जिसमें उन्हें राइट ऑफ वोट मिला है कि जहाँ पे बैठ के भी वोट वो कास्ट कर सकेंगे, तो दे आर वेरी एक्साइटेड, बड़े खुश हैं। और समुंदर पार पाकिस्तानियों का ये है कि वो ख़्वाह वो 30 साल से यहाँ रह रहे हैं, 40 साल से रह रहे हैं, हमारी जो पहली जनरेशन जो यहाँ पे आई है, हमारे उनके दिल जो हैं वो पाकिस्तान से ही धड़क रहे होते हैं, हर वक्त पाकिस्तान के साथ लिंक है। और वी आर वेरी हैप्पी कि हम इस अमल में अब इसका हिस्सा बन सकेंगे। और ये एक दरीना ख्वाब था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, जो उनका वादा भी था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ, उन्होंने इसको पूरा किया है। और जिस पे पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ के हैं, बिला तफरीके सियासी पार्टियों के, इमरान खान साहब के बहुत ममनून और बहुत शुक्रगुजार हैं। ज़ाहिर बात है जी, एक दरीना जो उनकी डिमांड है वो फुलफिल की गई है। ज़ाहिर बात है अब इसकी अमलदारी होगी, आई वोटिंग है या ईवीएम है, उसके पे तरीक़ेकार पे तय किया जा रहा है, उसके लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी हम आपसे गुफ्तगू से कबल नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पे डिस्कशन कर रहे थे अमजद साहब, और उसका महवर इस दफ़ा बनाया गया है कि इकनॉमिक स्टेबिलिटी, और ज़ाहिर बात है हमारी इकनॉमिक स्टेबिलिटी में समुद्र और पाकिस्तानियों का कलीदी किरदार है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप लोगों की इस हवाले से राय है, कैसे पाकिस्तान को मुआशी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर अपने पाँव पर खड़ा किया जा सकता है। जैसे अब अमेरिका की मिसाल लेते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड है और इकोनॉमिकली बड़ा वाइबल और स्ट्रॉन्ग मुल्क है, क्या हम उनसे सबक सीख सकते हैं, और आप लोगों का क्या इसमें सजेशन या तजवीज़ होंगी? इसमें मोहतरम अनवार साहब, ये एक बहुत लंबा और बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं यहाँ पे इसकी अपनी गुफ्तगू यहाँ से शुरू करूँगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी विद द कोलैबोरेशन ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज एक मुआशी जो है वो इनकलाब लेके आ सकते हैं, एक इकोनॉमिकल रेवोल्यूशन लेके आ सकते हैं। अभी जो करंट सिचुएशन है वहाँ बताया यह जाता है कि तकरीबन 90 लाख जो हैं, 9 मिलियन पाकिस्तानी ओवरसीज हैं, जबकि हकीकत में इससे ज्यादा है। इनमें से तकरीबन 4 मिलियन जो हैं वो सऊदी अरब और यूएई में हैं, और बाकी जो हैं मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज में हैं, इसमें यूरोप में है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इन जगहों पे हैं।
اب میں امریکہ کی بات سب سے پہلے کرتا ہوں بیکاز آئی ایم لیونگ ہیئر فار لانگ ٹائم. تو یہاں پہ جو ڈیٹا ہے اس کا بتایا گیا ہے کہ 5 لاکھ جو ہیں لوگ رہتے ہیں, ویئر ایز ایکچوئل نمبر جو ہے از کلوز ٹو 1 ملین. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ آتے ہیں ان کے جو بچے ہوتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کا جو اس میں رجسٹر نہیں کرواتے ہیں, اور اس کی وجہ سے یہ نمبر جو ہے یہ ایکچولی ہائر نمبر ہے. اب اس میں رول کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ ایک بہت امپارٹنٹ بات یہاں پہ جو میں اس سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تقریباً 60% جو پاکستانی ہیں اوورسیز وہ نان میڈل ایسٹرن یا سعودی عرب میں یا نان میڈل ایسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کی یو کے میں 3rd جنریشن جو ہے وہ بڑی ہو رہی ہے یورپ میں, اور امریکہ میں 3rd جنریشن جو ہے اٹس ان پروسیس, 2nd جنریشن جو ہے وہ میچور ہو گئی, ان کی شادیاں ہو گئی ہیں. اب اگر یہ لوگوں کو اگر ایک کنیکشن پاکستان کے ساتھ اکنامیکل نہیں دیا جا سکتا تو ود دا پیسج آف ٹائم ویری سون آنے والے 10-20 سال میں یہ ایک بہت بڑی جو فارن ریمیٹنسز ہیں ان کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے. اچھا, یہ عام نکتہ ہے. بٹ آن دی ادر ہینڈ اگر ہم یہ لوگ اس طریقے سے ایسا سسٹم لگا دیں, کیونکہ کووڈ میں جہاں پہ بہت ساری پریشانیاں آئی ہیں, بہت سارے راستے بھی کھلے ہیں. اکنامکلی آن لائن جو بزنسز ہیں وہ پوری دنیا میں ایک سنگل گلوبل سٹور بن گیا ہے جہاں سے ایوری باڈی کین گو, ایوری باڈی کین شاپ, اور یہ ایسا شاپنگ مال ہے جہاں پہ کوئی بھی بندہ اپنا سٹور یا اپنی دکان کھول سکتا ہے. تو اگر ہم لوگ جو پاکستان میں مقیم پاکستانی ہیں اور جو پاکستان سے باہر پاکستانی ہیں, ہماری طرح کے جو لوگ ہیں, ان لوگوں کا آپس میں ایک بزنس کنیکشن اور کولیبوریشن ہونی ضروری ہے. اس کے ذریعے یہ جو ریمیٹنسز ہیں یہ آپ دیکھیے کہ 1 سال میں I have a full program written up, 1 سال میں یہ ایٹ لیسٹ ڈبل ہو سکتی ہے. مطلب ابھی جو 29-30 ارب ہیں تو یہ 60 ارب تک جا سکتی ہیں, ایسا ہی ہے سر؟ 60 ارب تک ڈیفینیٹلی جا سکتی ہے, مے بی مور دین دیٹ. اس میں یہ ہے کہ اب پاکستان میں ہمارے پاس یہ کنیکشن کیسے بنایا جا سکتا ہے, ذرا یہ بتائیے گا کنیکشن کیسے بنایا جا سکے گا؟ I will explain it. اب آن لائن سیلنگ کی ہم بات کرتے ہیں, فیٹ اپ کی وجہ سے پے پیل نہیں ہے, بہت سارے بزنسز نہیں ہو سکتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم, اور یہ کام آلریڈی ایک چھوٹے لیول پہ پاکستان میں ہو بھی رہا ہے, ایمیزون پہ, والمارٹ پہ, آن لائن شاپیفائی پہ جو سیلنگ ہو رہی ہے, جو پاکستانی باہر موجود ہیں, امریکہ, کینیڈا, یورپ میں موجود ہیں, ان لوگوں کو وہ بزنس کر سکتے ہیں. ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے فیٹ اپ کا. یہاں سے ہم لوگ اپنے پارٹنرز بنائیں, اپنے ورچوئل جو ہے ٹیم پاکستان میں بنائیں, اور مل کے ایک بزنس کریں جس میں آپ پاکستان کا مال بھی بیچ سکتے ہیں, آپ پاکستان کہیں اور سے مال بنوا کے بھی بیچ سکتا ہے, اور اس میں ٹرپل ٹیئر ہوگا. ایک تو دونوں کنٹریز ایک تو جو اوورسیز پاکستانی ہیں, جو میں نے ڈسکنیکٹ کی بات کی تھی, وہ ختم ہو جائے گا, کہ وہ جو پیچ ہے وہاں پہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا, اور ہماری جو نئی جنریشن, جو میری اولاد ہے, میرے طرح کے لوگ ہیں, وہ پاکستان میں جانا اور بزنس سے کنیکٹ ہو جائیں گے. نمبر 2, پاکستان کے میں جو لوگ بزنس پیپل ہیں, جب وہ بزنس کریں گے تو ان کے لیے ایک بزنس جو ہے نا ایک ویلی بڑی ہوگی. اور 3rd جو بہت امپارٹنٹ بات ہے کہ ہمارے جو نئے ینگسٹرز ہیں ان کو بہت بڑی تعداد میں روزگار ملے گا. یہ تو ایک طریقہ کار ہے جس میں یہ کام ہو سکتا ہے. اس کے آگے اگر ہم بڑھیں تو بہت ساری بڑے بزنسز اور چھوٹے بزنسز کے کنسورشیم بنائے جا سکتے ہیں. لوگوں کو ایک اور بات ہے انوار بھائی کہ ہم لوگ جب امریکہ میں یا یورپ میں آئے تھے نا, تو پڑھے لکھے لوگوں نے یہاں پہ بالکل چھوٹے لیول کی مزدوریوں سے کام کیا تھا. صحیح کہہ رہے ہیں. اب وہ ٹائم ہے, دس از دا ٹائم ٹو گیو بیک ٹو پاکستان. ایک دنیا کا جو ایک پہیہ چلتا ہے, اللہ کی کریم کا نظام ہے, اگر ہم یہ فیسلٹیز پاکستان میں گورنمنٹ اور باقی لوگ جو مل کے ایک کنسورشیم تیار ہو جائے, تو یہاں پہ ہماری اولادوں کی شکل میں جو ٹرینڈ ایجوکیٹڈ بزنس پیپل ہیں وہ ہم پاکستان سے لنک کر کے پاکستان کو جو اس کا مال ہے اس کے منافع کے ساتھ واپس کر سکتے ہیں. یہ تو ایکسلنٹ سجیشن حمزہ صاحب. یہ تو ہماری خواہش ہوگی کہ آپ کی گفتگو, ماشاءاللہ آپ چونکہ خود پی ٹی آئی نیو یارک کے صدر ہیں, آپ بھی یہ جو ہے بات ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں, اور اس پروگرام کے توسط سے جو ہمارے پالیسی ساز ہیں, جو ڈیسیجن میکرز ہیں, اگر اس پہ عمل کریں تو یہ تو گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے. آپ نے بہت اچھی سجیشن دی. ٹورڈز دی اینڈ میں چاہوں گا کہ جو ہماری ایکسپرٹ کمیونٹی ہے وہ ہمارے سفیر بھی ہیں, یعنی آپ لوگ امریکہ میں ہمارے ہر
तमाम पाकिस्तानी बहन भाई सफ़ीर हैं, तो ये पाक अमेरिका ताल्लुकात में बढ़ोतरी के लिए भी कोई कलीदी किरदार अदा किया जा सकता है? जैसे हम देखते हैं एक्सपेक्ट इंडियंस बड़ा रोल अदा करते हैं, उनकी जो नायब इस वक्त प्रेसिडेंट है, ज़ाहिर बात है उनकी जो मदर हैं वो इंडियन ओरिजिन की हैं, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर जब गए थे तो हवाले भी दे रहे थे, तो पाकिस्तान के लिए भी किरदार अदा कर सकते हैं इन फॉरेन पॉलिसी डोमेन? डेफिनेटली जी, देखिए बात यह है कि एक परसेप्शन जो है वो डिफरेंट है, जो बातें की जाती हैं वो कुछ डिफरेंट है। एक बात तो ये है कि इमरान खान साहब एज अ लीडर हैज अ वेरी हाई रिस्पेक्ट इन अमेरिकन पॉलिटिकल कम्युनिटी। ये मैं आपको इसलिए नहीं कि मैं उनकी पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं या पार्टी का हिस्सा हूं, उसकी वजह ये है कि ये लोग जो हैं उन लोगों को, इनकी कम्युनिटी भी और जो पॉलिटिशियन देमसेल्फ हैं वो भी, जो बंदा सिंसियर है अपनी कौम के साथ, अपनी कास्ट के साथ, और जो बंदा जिसके अपने पर्सनल मकासद नहीं है, जो अपने पर्सनल वेंडेटास और एजेंडास पे नहीं है, उनको पूरी दुनिया उसकी रिस्पेक्ट करती है। और हम लोग जो हैं, हम इसके बाद जो पॉलिटिकल सिस्टम में हमारे लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं और उस पर बहुत बड़ा रोल हम अदा कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ मिलके और गवर्नमेंट की गाइडलाइन के साथ। और हमारे अपने जो यहाँ पे जो लोग हैं, ये एक ऐसा काम है, यहाँ पे हमें एक टीम एक ऐसी बनानी पड़ेगी जो मुख्तलिफ चीजों को देखे। जिस तरह हमारी गवर्नमेंट के लोग हैं वो काम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के लोग, आप हमारे जो सफारत खाने उनके साथ मिलकर जो है एक लाइन ऑफ एक्शन भी ड्रॉ किया जा सकता है, क्योंकि अब तो यहाँ पर अमजद साहब टुवर्ड्स द एंड बात हो रही है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की भी बात हो रही है कि नई जहत जो है वो सामने आनी चाहिए, कि अब तो ये जियो इकोनॉमिक्स की दुनिया है, इस दौड़ में इकोनॉमिक्स जो है दैट इज द बज़वर्ड। आपका बहुत शुक्रिया, आपसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। मुख्तसर जामे अमजद नवाज साहब जो है वो अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी हैं, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, अच्छी तजावीज़ आई। आने वाले दिनों में इनसे और दीगर अफराद से भी हम अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए व्यूअर्स यही कुछ, अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 10:05। तब तक के लिए प्रोग्राम 10 तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।